याद रफ्तगान और शामिल गुफ्तगू हैं इफ्तिखार आरिफ, शाहिद मसूद, फ़र्रुख यार, नाहिद कमर गालिबन नहीं है, और हमीद शाहिद, और मॉडरेटर हैं रविश नदीम। थैंक यू वेरी मच। अहबाब, आज का ये जो सेशन है वो याद रफ्तगां के हवाले से उन अहबाब, उन दोस्तों, उन शख्सियात की याद में है जो हमसे पहले रुखसत हो गई, लेकिन उनके कदमों का अक्स और उनके लफ्ज़ों के नकूश हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हम उनकी आवाज़ों को भी अब तक सुन सकते हैं और उनके चेहरों को भी अपने खद्दोखाल के साथ याद रख सकते हैं। ये वो शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान की तहजीबी तामीर में अपना किरदार अदा किया। अदब, इल्म और दीगर जो तख्लीकी और सकाफ़ती हवाले हैं उनके ज़रिए से अपना हिस्सा डाला। ये शख्सियात आने वाले ज़मानों में याद रखी जाएंगी, हमारी महफ़िलों में, हमारी किताबों में, हमारी सोचों में उनका ज़िक्र रहेगा, उनका ख्याल रहेगा। मुझे इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, इनकी एक नज़्म का एक शेर मुझे याद आ गया। हवाला ये किसी और तरह से देते हैं कि जब हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। इफ्तिखार भाई को खुदा ज़िंदगी दे, हमारे अहद के, हमारे मुल्क के, हमारी तहज़ीब के नुमाइंदा, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनकी मौजूदगी और इनका साया एक नेमत की तरह है। हमारे दीगर दोस्तों में जनाब हमीद शाहिद साहब, आप जानते हैं, नावल निगार, अफसाना निगार, और आप बीती और तनकीद और इस के हवाले से आला तरीन जो एवॉर्ड है वो ले चुके हैं। एवॉर्ड के हवाले से मैंने इफ्तिखार साहब का जिक्र इसलिए नहीं किया कि अब ये खुद एक एवॉर्ड है, इनके साथ बैठना, उठना, गुफ्तगू करना। तो हम अपने तारुफ के लिए इनके वजूद को, इनके कुर्ब को इस्तेमाल करते। साथ फ़र्रुख यार, हमारी नज़्म का बहुत अहम हवाला, ऐसी ताज़ा तर नज़्म कहने वाले, जदीद तर नज़्म कहने वाले। और एक इनका ख़ास हवाला कि इन्होंने सूफिया के हवाले से जो एक ख़ास कंट्रीब्यूशन दिया है। शाह हुसैन पे इनका इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट सामने आया है कि ये जो दो हवाले हैं, जिसमें एक उर्दू नज़्म निगार का पंजाबी के एक शायर को इतना बड़ा ट्रिब्यूट देना अपनी लिखतों में, ये बहुत काबिल कदर है। जनाब शाहिद मसूद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, अदब दोस्त, अदब नवाज़, हमारी इल्मी और अदबी महफ़िलों में बहुत अहम नाम, और हमारे जो बहुत अहम अदीब हैं, ये भी उनकी निजी महफ़िलों और कुर्बतों का हिस्सा रहे हैं और एक चलती फिरती तारीख़ है। ये जो मैंने शेर पढ़ा था इफ्तिखार आरिफ साहब का, फूलों की दुकानें बंद हो सकती हैं, लेकिन जो फूल इस सूरत में खिले हुए, जो अपनी महक को अपनी यादों, अपनी तहसीन और अपने सैल्यूट के ज़रिए से बिखेर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आज की
یہ محفل بھی اسی حوالے سے ہوگی کہ ہم 4 شخصیات جو ہمارا بہت بڑا اور اہم ادبی اور علمی استعارہ ہیں، ہم سے بچھڑے، اور ہم ان کو یاد کریں گے، ان کی شخصیت پہ بات کریں گے، ان کے کارناموں اور خدمات کو سراہیں گے۔ پہلا نام توصیف تبسم صاحب کا ہے، اس سے اگلا نام آفتاب اقبال شمیم صاحب کا ہے، راحت سعید ہیں اور اسلم انصاری ہیں۔ میں ان کا تعارف اس لیے نہیں کراؤں گا کہ خود ہمارے جو شرکاء ہیں جب وہ گفتگو کریں گے تو بہت ساری چیزیں کھل کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ میں اس کا فارمیٹ کچھ یوں رکھوں گا کہ پہلا جو ہمارا راؤنڈ ہے اس میں جو جس شخصیت پر جتنی بات کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ ظاہر ہے کہ بعض شخصیات کے ساتھ ہمارے بعض دوستوں کی بہت زیادہ قربت رہی ہے اور ایک جذباتی اور وابستگی اور دوستانہ رہا ہے، اور دوسرے راؤنڈ میں کوئی خاص بات، کوئی خاص پہلو کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے ان کے۔ لیکن سب سے پہلے میں جناب افتخار عارف صاحب کے الفاظ سننا چاہوں گا کہ وہ اپنی گفتگو سے اس کا آغاز کریں، اور وہ لوگ جو اس فہرست میں شامل نہیں ہیں یاد رفتگاں میں، لیکن ان کی خبریں آج، کل، پرسوں اور گزشتہ چند دنوں میں ہمارے سامنے آئیں، اس حوالے سے اس کا ذکر کریں۔ جناب افتخار عارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ پچھلا مہینہ اردو زبان و ادب کے لیے، پاکستانی زبان و ادب کے لیے، تاریخ کے لیے، علوم کے لیے بہت تکلیف دے رہا، اس اعتبار سے کہ ہمارے کئی بزرگ رخصت ہوئے۔ آج ہم یاد کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں توصیف بھائی کو، توصیف تبسم صاحب کو، آفتاب اقبال شمیم صاحب کو، اسلم انصاری صاحب کو اور راحت سعید صاحب کو۔ اسی اثناء میں ہماری دوست اور ہماری ہم عصر شاعرہ اور سایہ نگار سیدہ غزر صاحبہ کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے بہت عزیز میرے بزرگ سید عارف نقوی صاحب اردو کے ترقی پسند تحریک کے بہت بڑے آدمی تھے۔ سجاد رحیع صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا شروع سے، اور وہ جرمنی میں ایک زمانے سے مقیم تھے، اور عارف نقوی بہت بڑے آدمی تھے۔ پچھلے ہفتے ہی ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے یہاں اسلام آباد کے اور پاکستان کے بہت بڑے مورخ ڈاکٹر اسلم سید، ان کا انتقال ہوا، اور وہ کل ان کی تدفین ہوئی برلن میں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یکے بعد دیگر رخصت ہوئے۔ یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں راحت سعید صاحب کے بارے میں کوئی 2-1 باتیں کروں۔ راحت سعید صاحب، عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو چاروں نام میں نے لیے، یہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے ترقی پسند تحریک سے منسلک تھے۔ عارف نقوی اس کے جو شروع کے بنیاد گزار طالب علموں کے طور پہ تھے، ان کا شمار ہوتا تھا۔ سیدہ غزر صاحبہ سبط حسن صاحب کے ساتھ ایک زمانے میں انہوں نے کام کیا اور افسانے بھی لکھے، اور جب آگ گلستانہ بنی اور زنجیر روز و شب ان کی شاعری کا مجموعہ، انہوں نے بنگالی کا ایک ناول بھی شہید اللہ قیصر کا ترجمہ کیا تھا۔ عارف نقوی صاحب نے بہت لکھا ہے اور شعر بھی لکھے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ان کی غالباً 90 برس ان کی عمر تھی، تو اس پہ گفتگو ہوئی، اور بہت سی کتابیں ہیں، ان کی سوانح بھی آ گئی تھی۔ اور اسلم سعید صاحب نے لکھا کم، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی ثقافتی پالیسی بنی تھی اس میں ان کا بہت کردار تھا، کیونکہ میں اس زمانے میں اکادمی سے وابستہ تھا، تو فخر زمان صاحب نے ان سے بہت
معاونت ان کی. بڑے آدمی تھے, بہت اچھا کام کیا انہوں نے تاریخ میں اور ترقی پسند رجحانات کے اعتبار سے. راحت سعید صاحب ہمارے ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے. ارتقاء ایک بہت ہی مشہور سمجھیے لیل و نہار اور نیا زمانہ اور نصرت اور پاکستانی ادب کا ایک سمجھیے کہ بعد اسی سلسلے کا ایک قصہ تھا. تو جو ہمارے ہاں فکری کام سبت حسن صاحب نے کیا تھا, علی عباس جلال پوری صاحب نے کیا تھا, افتخار حسین صاحب, آغا افتخار حسین صاحب نے, اس کو اس ایک ادارے نے بہت مستحکم کیا. اور حسن عابد اور جعفر احمد اور راحت سعید صاحب اس سے وابستہ رہے. ٹریڈ یونینز میں انہوں نے بہت کام کیا اور سمجھیے کہ ترقی پسندی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی. ایفرو ایشین رائٹرز کے قیام کے سلسلے میں بھی یہاں اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور بہت ہی فعال اور مؤثر رہے. جب بھی ان سے گفتگو ہوتی تو وہ کوئی اور بات نہیں تھی, بس ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند تحریک اور ترقی پسند تحریک. اس پہ بہت برا زمانہ آیا اور بند کر دی گئی. قیام پاکستان کے بعد جب کمیونسٹ پارٹی بین ہوئی تو یہ بھی بٹھا دیے گئے, مگر بہت آزمائش کے زمانوں میں بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو زندہ رکھنا چاہا اور کوشش کرتے رہے کہ وہ رہے. تو راحت سعید جب بھی ذکر آئے گا ترقی پسند تحریک کا, ایفرو ایشین رائٹرز کا, تو ان کا بہت تذکرہ آئے گا. توصیف بھائی کا آپ نے تذکرہ کیا. توصیف بھائی ایک صحیح معنی میں ایک عالم آدمی تھے اور بہت کم لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں. یہ تو آج تو آپ نے ایسے لوگ رخصت ہوئے ہیں کہ جن کی اسلم انصاری صاحب اور توصیف بھائی میں مشترک باتیں ہیں. دونوں جو ہیں انہوں نے فارسی میں بھی ان کو تبحر علمی حاصل تھا, ادب پر بھی تخلیقی سطح پہ بھی دونوں بہت جاندار لوگ تھے. غزل انہوں نے بھی لکھی, سوانح انہوں نے بھی لکھی اور دونوں بہت کمامیز اور بہت گوشہ نشین. ہم آج کل ہر ایک آدمی کے لیے درویش کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور خود صلاح الدین درویش بھی اس پہ شرمندہ ہوتے ہوں گے, مگر یہ کہ یہ واقعی درویش صفت لوگ تھے اور گوشہ نشین, خاموشی. مثلا کتنے لوگ جانتے ہیں کہ توصیف بھائی کا کارنامہ کیا کیا ہے. شعر تو ان کا کارنامہ ہے ہی, ان کی سوانح ان کی جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. پوری سوانح آپ پڑھ جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے اور کسی تہذیبی اقدار کا حامل آدمی کیسے زندگی بسر کرتا ہے. یہ آپ کو توصیف بھائی سے ملتے ہوئے یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ جیسے کسی بہت ہی مہذب تہذیب یافتہ پڑھے لکھے آدمی سے مل رہے ہیں. ہمیں جب کوئی زحمت ہوتی تھی کسی کتاب کے سلسلے میں تو وہ مجھ کو بہت عزیز تھے اور میں بھی ان کو بہت عزیز تھا. میں بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہیں. اور جو غزل میں بھی ان کا غزل بھی جیسی انہوں نے لکھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں میرے خیال میں جیسے ابھی آپ گفتگو کریں گے, یہاں نظم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آفتاب اقبال شمیم پہ گفتگو کرنے کا حق تو فروخ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں تو کر سکتے ہیں. توصیف بھائی کے اوپر بہت ہی اچھا مضمون شاہد نے پڑھا تھا, یہ ان کے شاگرد رہے ہیں. حمید بہت قریب رہے, آفتاب اقبال شمیم کے یہاں بھی ہمارا جیسے ادب سے تعلق ہوتا تو سب کو یاد کریں گے. اور منیر شکوہ آبادی پہ توصیف بھائی کا جو کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا تھیسس بھی ہے اور بر صغیر میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں, یعنی غالب سے اس کے تعلق کی نسبت سے بھی. توصیف بھائی نے کئی نوعیتوں پہ کام کیا ہے, بچوں کے لیے بھی لکھا ہے, یعنی ہم جیسے ابتدا کرنے والے شاعری کی ان کے لیے بھی انہوں نے کچھ ادبی مسائل اور موضوعات پہ لکھا ہے. اور آپ نے روش بہت کام کیا ہے, آپ کو بات کرنی چاہیے. جیسے ایفرو ایشین رائٹرز اور ترقی پسند تحریک کا قصہ ہے.
جب بھی کبھی کوئی تحریک تنظیم کا رخ اختیار کرتی ہے تو اس میں پھر جھگڑے فساد ہوتے ہیں، اور بر صغیر میں بدقسمتی سے نہ صرف ماسکو میں یہ سب قصہ ہوا، دنیا میں اور جہاں جہاں ترقی پسند تحریک ہے وہاں جھگڑا ضرور ہے، اور جہاں جہاں کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے حصے بکھرے ہندوستان میں ہوئے اور پاکستان میں ہوئے، میں نام نہیں بزرگوں کے لینا چاہتا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ادب کو بھی نقصان پہنچا۔ ترقی پسند تحریک دنیا کی ادبی تحریکوں میں واحد تحریک ہے جس نے اتنا بڑا ادب تخلیق کیا ہے جتنا کسی اور تحریک نے نہیں کیا۔ 20ویں صدی کے بر صغیر کا ادب، اور آپ اپنا ادب دیکھیے، آپ کے بر صغیر کے اردو ادب میں فیض اور مخدوم، سردار، کیفی، جانثار، مجروح، کرشن چندر، بیدی، عصمت، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، ظہیر کاشمیری، حمید اختر، ایک کے بعد ایک نام ہے کہ یعنی میں لیتا جاؤں گا اور ذکر کرتا اور سجاد ظہیر جو اس کے بانی تھے اور ان کو یاد کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں ان کو ملعون و متون قرار دے کر ہر طرح سے، ابھی میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ ابھی پچھلے ہفتے حسن ناصر کی شہادت کا دن گزرا، کسی نے یاد نہیں کیا ان کو، کتنے بڑے آدمی تھے اور اسی سلسلے کے آدمی تھے جس سلسلے کے بارے میں ہمارے فیض صاحب نے ہی ان کے بارے میں لکھا، مگر مجھے حیرت ہوئی کہیں کسی نے کوئی ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اسباب ہیں، اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر ترقی پسند تحریک یا تنظیم شاید اتنی فعال نہ رہی ہو، مگر جو اہداف ترقی پسند تحریک نے طے کیے تھے یا افرو ایشین رائٹرز نے طے کیے تھے وہ اب ہر طرف عام ہیں، اور وہ ہدف یہ ہے کہ کوئی بھی ادب اپنے زمین سے اور اپنی خلق خدا سے، اپنے عوام سے جڑے بغیر بڑا نہیں ہو سکتا، اہم نہیں ہو سکتا۔ عیاشی ہے اگر لفظ کو استعمال کیا جائے کسی اور کام کے لیے۔ مہربانی۔ افتخار صاحب کے حافظے پر بھی حیرت ہوتی ہے اور ان کی معلومات پر بھی۔ اب یقین جانیں ہم نے دہائیوں سے دیکھا کہ ان کا دفتر جو ہے وہ ہر طرح کے شخص، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ نقاد ہے، چاہے وہ ادیب ہے، چاہے وہ میوزک سے وابستہ ہے، وہ ان کے ہاں دفتر میں آتا جاتا تھا۔ اور افتخار صاحب ہر اس شخص کی خبر رکھتے ہیں، کون سی کتاب آئی ہے، کون سا اخبار آیا ہے، کون سا رسالہ آیا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، اور بالکل نوارد جو ادیب ہیں ان سے لے کر اور قدیم جو لوگ ہیں ان کی چیزیں، ان کے متعلق معلومات اور ان کے متعلق اپنی جذباتی جڑت ان کی ٹپس پہ ہوتی ہے۔ بہت بہت خوب، بہت شاندار، بڑی عنایت۔ حمید شاہ صاحب اب بڑے ایکٹیو ہیں ہمارے یہاں کے فورمز میں، یہاں کی جو ادبی سوشیالوجی ہوتی ہے اس میں بھی۔ آپ کائنڈلی جن کے خصوصی طور پر ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں سے کن کے آپ قریب رہے، ان کو کیسا پایا، یہ کائنڈلی اپنے جذبات کا اور اپنے بیانات کا اظہار کیجیے۔ بہت شکریہ رویش، آپ نے جو کہا ایسا ہے کہ یہ جو چاروں افراد جنہیں ہم یاد کر رہے ہیں ان سے کسی نہ کسی طرح تعلق تھوڑا سا رہا ہے۔ آپ دیکھیے توصیف تبسم صاحب، تو ہم جب ایک سیکٹر میں رہتے رہے تو پھر شام کو ہماری روز ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اسی طرح آفتاب اقبال شمیم صاحب، ان کے ہاں جانا ہوتا تھا، بلکہ ان کی تو جو کلیات جب آئے تو میرے گھر میں ہی اس کی تقریب ہوئی اور سارے جو نظم نگار آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوئے اور سارے ہم لوگ، میرا خیال ان کی زندگی کی جو آخری تقریب ہوگی وہ تھی کہ وہ ہمارے گھر میں آ کے اس پہ ہوتی رہی۔
رات سعید صاحب سے آخری ان کی زندگی برسوں میں ملاقاتیں رہیں، لیکن میں انہیں اس زمانے سے یعنی ان کا نام میرے ذہن میں تھا جب وہ ارتقاء میں ان کے مضامین چھپتے تھے، اور بلکہ میں نے ایک پیراگراف ان کا اس زمانے کا نوٹ کیا، تو میں نے کہا دیکھیں آج سے 30-40 سال 35 سال پہلے وہ شخص کیسے ہمارے پاکستان کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنے آداریے میں انہوں نے جو بات لکھی تھی وہ دیکھیں ان کا آداریہ آتا تھا ہمارا موقف کے نام سے. اس میں ایک مدیر نہیں ہوتا تھا، مدیر کا ایک پورا بورڈ ہوتا تھا، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا موقف ہے یا فلاں، وہ ہمارا موقف. تو جس کے نیچے رات سعید کا نام لکھا ہوا تھا اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں، میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہ ضرور اسے نوٹ کیا آج، وہ میں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک اور عوام میں یہ شعور عام ہوا ہے کہ سامراجی ممالک کا ہدف ان کے وسائل پر قبضے اور ان کی سیاسی غلامی کو جاری رکھنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اور یہ کہ تمام تر تکنیکی اور فوجی برتری کے باوصف ان سامراجی ممالک کے خلاف مزاحمت محترم ہے اور ممکن بھی. اب یہ دیکھیے کہ آج سے 4 دہائیاں پہلے کی یہ بات کہی جا رہی. تو رات سعید صاحب تو جس طرح افتخار صاحب نے ان کے کمٹمنٹ کا ذکر کیا، تو ان کا تو معاملہ یہ تھا. توصیف تبسم صاحب کی شخصیت بڑی ورسٹائل تھی. دیکھیے انہوں نے شعر کہا، شعر میں بھی غزل کہی، انہوں نے نظم کہی ہے، انہوں نے نعت کہی ہے، اور دیکھیں ان کی یہ کتابیں الگ الگ بھی شائع ہوں. پھر انہوں نے مضامین بھی لکھے، اور مجھ پہ جو انہوں نے احسان کیا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم میں رہتے تھے پاس پاس ہی، تو کہنے لگے ایک دن ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں بڑا ہو رہا ہوں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں 50 سال کا ہو گئی، آج سے کچھ 16-17 سال پہلے کی بات. تو میں نے کہا کہ میں 50 سال کا ہو گیا. کہتے 50 افسانے تو تم نے لکھ ہی لیے ہوں گے. میں نے کہا نہیں اس سے زیادہ لکھ لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے وہ افسانے میں نے ان کو دے دیے. انہوں نے کہا مجھے دے دو، تو وہ انہوں نے لے لیے. اس پہ انہوں نے ایک بڑا بھرپور مضمون لکھا، اس میں سے افسانے انتخاب کیے اور 50 افسانے کا انتخاب وہ چھپا. تو اتنے بڑے وہ آدمی تھے. اب مجھ سے وہ دیکھیں عمر میں کتنے بڑے، اور میرے لیے ہمیشہ محترم. اور جب بھی ان کا فون آتا تو کہتے آقا کیا پڑھ رہے ہیں؟ یعنی اب دیکھیے، اور بدایوں سے کوئی جو خبر آتی، کیونکہ بدایوں کے رہنے والے سے اور وہاں سے آئے تھے یہاں پہ، تو وہاں کے بارے میں وہ جو بھی کوئی لکھنے والا ہوتا. اچھا آصف کے ساتھ بھی ان کی بڑی محبت کا ذکر کرتے ہیں. ہاں جی آصف کا پرچہ آیا آپ کے پاس، اس نے کیا لکھا ہے؟ یعنی یہ چیزیں تھیں ان میں. اور کتاب کے ساتھ آخری عمر میں بھی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ یہاں سے ذرا شفٹ ہو گئے شہر سے باہر، آپ اس طرف چلے گئے، رابطے بڑا ممکن نہیں رہے تھے، اکیلا پن وہ محسوس کرنے لگے تھے، تو فون کرتے. کہتے میرا دل بڑا کر رہا ہے آنے کو، یار تم کبھی ادھر آؤ تو پھر آ جانا، ورنہ میں آ جاؤں گا. تو وہ اس طرح کے آدمی تھے. لیکن دیکھیے ان کی کمٹمنٹ، انہیں کچھ اور نہیں چاہیے تھا لکھنے پڑھنے کے سوا. ان نے لکھنا تھا، ان نے پڑھنا تھا. ان کوئی ستارہ اور بند گلی میں شام جس کی بات یہ کر رہے ہیں، ان کی جو آپ بیتی ہے، بھائی آپ پڑھیں ذرا، کہانی کی طرح چلتی ہے. جس طرح وہ ہندوستان سے یہاں آتے ہیں تو وہ والا حصہ تو اتنا شاندار ہے کہ فکشن، میں کہتا ہوں کہ وہ فکشن جو اعلیٰ درجے کا فکشن ہوتا ہے اس حصے میں وہ آپ کو نظر آئے گا. تو کیا مزے کے آدمی تھے، اور گفتگو بھی بڑی عمدہ کرتے تھے. اور پھر شعر جس طرح مزہ لے لے کے، جس طرح شعر کہنے کا حق ہوتا ہے سنانے کا، اس طرح سناتے تھے. آپ دیکھیے مشاعروں میں ہم جاتے تھے تو بڑے مزے سے بیٹھ کے آرام سے جناب وہ شعر پورے توجہ سے ہر لفظ کو جس طرح انہوں نے ادا کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. آفتاب اقبال شمیم بڑے نظم گو تھے، بڑے نظم نگار ہمارے. میرا خیال ہے کہ اس شعر کو جن لوگوں نے نظم کا شعر بنایا ہے ان میں آفتاب اقبال شمیم کا نام جو ہے پہلے 1-2 شاعروں میں 3 شاعروں میں وہ آتا ہے. تو وہ دیکھیے انہوں نے بہت، جسے کہتے ہیں درویشی، جس طرح افتخار صاحب نے اشارہ کیا، بالکل وہ تھے درویش. اور اس پہ انہوں نے ایک شعر بھی کیا، ایک چادر پوشیدہ میں دوش پہ رکھتا ہوں اور دولت دنیا کو پاپوش پہ رکھتا ہوں. یہ سگنیچر فکری سطح پہ وہ ترقی پسند تھے.
اور لیکن جو ان کا نظم کہنے کا اسلوب تھا وہ جدید تھا، یعنی ان کی جو اپنی ذہنی پوری روش تھی وہ ایک ترقی پسندی کی تھی، اور جو ٹول تھا ان کا نظم کہنے کا، جو زبان تھی، جو وتیرہ تھا زبان کو نظم بنانے کا، تو وہ تھا ان کا جدید ترین آپ کہہ لیجئے۔ اور کیا خوبصورت، یعنی ان کی دیکھیے جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ بہت دور تک دیکھ رہے تھے۔ مثلا ان کی ایک نظم آپ دیکھیے کہ زمانہ بازار بن گیا ہے، تو کیا ہے کہ آج کے دور کا سکندر نہیں سمجھتا کہ آدمی غیب کا صحیفہ ہے، جن سے سوداگری نہیں ہے، نہیں سمجھتا کہ ہاتھ اس کا فنا کی تلوار بن گیا ہے، زمانہ بازار بن گیا ہے۔ تو یہ تھے وہ اسلم انصاری صاحب، بڑے ورسٹائل لکھنے والے تھے۔ دیکھیں ان کی 8-9 مجموعے اس کے شاعری کے، یعنی اردو کے، انہوں نے سرائکی میں الگ سے لکھا، انہوں نے انگریزی میں ان کا شاعری کی وہ الگ سے ہے، انہوں نے ناول لکھا، انہوں نے فارسی میں شاعری کی وہ الگ سے، اس کی دیکھیں اکیڈمی آف لیٹر نے بھی یہاں ان کو وہ چھاپی، تو ان کے 2 کلیات یعنی شاعری کے وہ چھپے۔ پھر انہوں نے افسانے لکھے، ناول لکھا، انہوں نے تراجم کیے۔ تو کیا آپ دیکھیے کہ ساری عمر جسے کہتے ہیں نا جھونک دینا ہے اس کام کے لیے۔ ایک جملہ آفتاب بھائی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں بلا خوف تردید۔ راشد اور اختر حسین جعفری کے بعد اردو نظم کے سب سے بڑے شاعر تھے آفتاب اقبال شمیم۔ یہ جو آپ نے جملہ بولا ہے یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم راشد اور اختر حسین جعفری کے بعد نظم کے حوالے سے اس کے بعد کسی کو ریٹ کرنے کی جرت نہیں کر پاتے۔ یہ آپ ہی کا یعنی مقام ہے کہ آپ یہ والا جملہ استعمال کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کو آج کا نکات پروف بھی کرے گا۔ ہم تو جانتے ہیں ان کو، آفتاب صاحب کو، ان کی جب کلیات چھپی شاہد صاحب کے گھر میں ہم نے تقسیم کیا اس کو، پھر ابھی بلیک ہول میں ہم نے پروگرام کیا، پھر اکیڈمی میں پروگرام ہوا، تو نو ڈاؤٹ یہ جملے جو ہے بٹوین دا لائن یہ والی بات رہی، اور آپ نے اس کو سیکنڈ کر دیا، یہ بہت 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 باکمال بات ہے۔ کچھ اور تو نہیں کہنا چاہ رہے ہم اس پہ؟ ٹھیک ہے، میں آفتاب صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں شاہد مسعود صاحب کی طرف جاؤں گا۔ شاہد صاحب، آپ مجھے آفتاب صاحب نے بتایا تھا ایک وقت کہ میں گورنمنٹ کالج عسکر مال کا جو پہلا بیچ ہے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں فرسٹ ایئر میں وہاں داخلے کے لیے میں وہاں موجود تھا۔ تو گویا پوری پاکستان کی تاریخ پچھلے سال تک کی چلتی پھرتی تصویر آفتاب صاحب تھے، آپ ان کے شاگرد بھی ہیں، بہت قریب رہے۔ آپ ذرا ان کے مزاج اور ان کے انداز، ان کے اعتبار، ان کی نجی زندگی، ان کی دوستانے سے متعلق ذرا بتائیے۔ میرا ڈاکٹر توصیف تبسم سے جو تعلق ہے وہ 1966 سے۔ 1966 میں میٹرک کا امتحان کیا، پاس ہوا، اور گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں داخل ہوا۔ تو توصیف صاحب میرے اردو کے استاد تھے۔ میں جب کالج میں گیا تو میں صرف مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس حالت میں تھا، اور 2 سال ان کے ساتھ پڑھنے اور پھر سے ملنے سے مجھ میں کیا چینجز آئی۔ میں جب کالج گیا تو مجھے باڈی بلڈنگ کا شوق تھا۔ باپ کی طرف سے ٹیکسلا کا تھا رہنے والا، ماں کی طرف سے پختون تھا، کوہاٹ کا، نوجوان تھا، جسم مضبوط تھا، تو روز لڑائی جھگڑا کرنا یہ ایک عام سا کام تھا۔ تو یہی زندگی سمجھتا تھا میں۔ شام کو جب میں جم میں جا کے تو قد اعظم شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو میرے لیے یہی ساری کائنات تھی۔ تو توصیف صاحب کے جب میں اسٹوڈنٹ ہو گیا تو نہ جانے کیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہیں کیا مجھ میں نظر آیا، لیکن مجھ پہ خاص توجہ دی انہوں نے، اور مجھے ساتھ لے جاتے تھے لائبریری اور کتابیں نکلوا کے۔ اور فار سم ریزن ہی میڈ می ریڈ پوئٹری۔
वली दकनी से ले के तो फैज़ साहब तक, और पता नहीं कोई शायर नहीं छोड़ा जो उन्होंने ख़ुद लाइब्रेरी जाके किताबें निकलवा के और मुझे पढ़वा दी। तो शायरी का एक ज़ौक़ जो है वो मुझ में पैदा हुआ। एक और मुझ में हैंडीकैप था, वो ये था कि मेरी स्कूलिंग सेंट मेरीज़ और कॉन्वेंट की थी। उस ज़माने में 6th स्टैंडर्ड में जाके उर्दू का कायदा शुरू होता था, तो उर्दू का भी ये हाल था। वो तो खैर अब भी यही है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल था। सो तौसीफ़ साहब साथ 2 साल जो मैंने पढ़ा है, उन्होंने मुझे यानी यूँ समझे कि मैंने बहुत बाद में जब शायरी शुरू की, और तो मेरा एक शेर है, तो वो शेर बिल्कुल यूँ समझें कि डॉक्टर तौसीफ़ तबस्सुम के बारे में है। और वो शेर ये है कि वही उस्ताद कामिल है जो शाहिद, वही उस्ताद कामिल है जो शाहिद, बदल दे आईनों को खिड़कियों में। तो तौसीफ़ साहब ने मुझे उस आईने के सामने से हटा के, जिसमें मैं अपने जिस्म को देखता था, मुझे दुनिया की खिड़कियाँ मेरे सामने खोल दी। बाद में जब मैंने शायरी शुरू की तो उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर 40 साल मैंने शेर नहीं कहे। फिर आखिरी उम्र में आके तो फिर एक शायरी शुरू हुई, तो वो किताब मैं उनके पास ले गया। तो उन्होंने, हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन बड़ी मेहनत से उन्होंने उसे देखा, उस पर एक राइट अप लिखा। तो तौसीफ़ साहब जैसे लोग मेटामॉर्फिक होते हैं, ये कैटरपिलर्स को तितलियां बनाते हैं। मैं अपने बारे में कोई दावा तो नहीं है कि वो तितली बना या नहीं बना, लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने मुझे कैटरपिलर नहीं रहने दिया। सिर्फ आखिरी बात, आज यौम इकबाल है, तो उस हवाले से एक बात ये कर दूँ कि जब अल्लामा इकबाल को पंजाब के अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया और कहा जी कि हुकूमत बरतानिया आपको सर का खिताब देना चाहती है, तो अल्लामा ने एक शर्त लगाई कि पहले मेरे उस्ताद सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दीजिए, तो तब मैं ये कबूल। तो उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूछा सैयद मीर हसन के बारे में कि डिड ही राइट एनी बुक्स, तो उसके जवाब में अल्लामा ने कहा था आई एम द बुक दैट ही रोट। सो तौसीफ़ साहब वो लोग थे जिन्होंने हज़ारों किताबें लिखी, उनमें से एक किताब मैं भी हूँ। गो मैं बहुत अच्छा स्पेसिमन नहीं हूँ, ये मुझे एतराफ़ है, लेकिन ये है कि तौसीफ़ साहब से 66 से लेके उनकी वफ़ात से एक दिन पहले तक जब मैं हॉस्पिटल में उनके देखने गया, तो वो एक 55 साला एक पूरी दास्तान है कि उन्होंने मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पे रख दी। रही वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो आफ्ताब साहब के मुतालिक मैं बाद में आपसे पूछूंगा। ठीक। तो लेकिन ये है कि आपने ये जो हवाला दिया कि आप उनकी किताब हैं, तो इस किताब का टाइटल भी बड़ा खूबसूरत है, हमें अंदाज़ा है इस बात का। वो किताब फर्दियात की है, शायरी की है, उसका उन्वान है वक्तन फ़वक्तन। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक यार साहब, आप बैंकर हैं और बैंकर बहुत मसरूफ़ होता है, ऊपर से आप बड़े सिलेक्टिव हैं महफ़िलों में आने में, और जो अमूमी शाम की क़हवा ख़ानों की बैठकें होती हैं उसमें कम कम आपका आना होता है, लेकिन आपने मुसलसल लिखा और बहुत शानदार लिखा, ये ख़ुद हैरत अंगेज़ बात है। लेकिन आप भी चीज़ों के मुतालिक बाखबर रहते हैं और लोगों से आपकी जो मुलाकातें हैं वो बड़ी गहरी हैं, आपके रिश्ते बड़े गहरे हैं। काइंडली आप अपनी यादों को शेयर करें हमसे। देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि ह्यूमन बीइंग के लिए समाजी तौर पर और माशी तौर पर और तख्लीकी तौर पर फ़ाल रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। ह्यूमन बीइंग जो है वो मोशन माइज़र भी है, कॉग्निटिव माइज़र भी है। वो हरकत भी नहीं खुल के करना चाहता और अपने शौक़ से, और ज़हनी काम जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता।
تخلیق کار جو ہے یہ کلیہ اور قاعدہ اس پہ سب سے زیادہ لاگو ہوتا ہے. ہم سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا, اور جو ہی کوئی ہم شعر لکھنا چاہتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ہمیں 3600 کام یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں آج ہم سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ یہ چاہے 80 سال کے تھے یا 80 سے بھی اوپر تھے, یہ ساری عمر تخلیقی طور پر ایکٹیو رہے. اسلم صاحب ہوں, آپ دیکھیں انہوں نے شعر کہی, انہوں نے غزل کہی, نظم کہی, انہوں نے تھیٹر پہ کام کیا, ریڈیو پہ کام کیا اور بہت کام کیا. توصیف صاحب نے بہت کام کیا اور آخری دم تک کام کیا, فعال تھے. آفتاب صاحب نے آخری دم تک لکھا. دیکھیں یہ آخری دم تک لکھنا جو ہے نا, یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ تھے, ان کے بڑے نام تھے, بڑے بڑے زور و شوق سے آئے اور بڑی جذبے سے آئے, 10 15 12 20 سال لکھنے کے بعد خاموش ہو گئے. راحت سعید نے ساری عمر جو ان کے خواب تھے وہ اپنے خوابوں سے جڑے رہے. ٹریڈ یونین ہو, لوگوں کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہو, وہ اس میں ساری عمر فعال رہے. آپ کبھی انہیں ان کے ہاں وہ نہیں دیکھیں گے کہ کہیں جانے میں آنے میں, مطلب ابھی آخری عمر تک میں نے ان کو دیکھا کہ کبھی کسی شہر میں ہیں, کبھی کسی شہر میں ہیں, کبھی کسی شہر میں. تو ان سب لوگوں کا, یہ جو 4 لوگ ہیں, ان کا دیکھیں سب سے بڑا سیلینٹ فیچر اگر ان کی پوری زندگی کو ہم سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ایکٹیو لائف گزاری. وہ ایکٹیو لائف سماجی بھی تھی اور تخلیقی بھی تھی. یہ چیز آپ کو ان کے بعد جو نسل ہے اس میں آپ بہت کم دیکھیں گے. پھر ایک اور بات جو سب سے اہم ہے انہوں نے, کہ یہ 1 مین شو نہیں تھے. یہ اپنوں سے چھوٹے اور ان سے چھوٹے اور پھر جو ان سے چھوٹے تھے ان کے ساتھ بھی یہ لوگ کنیکٹڈ تھے. اور یہ لوگ صحیح معنوں میں ایک ادارہ تھے جن سے یعنی, اور ان کی لائف جو تھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک تنوع تھا. ان کی صحبت میں آپ کو 20 سال کا بندہ بھی ملے گا, 30 سال کا بھی ملے گا, 60 سال کا بھی ملے گا, اور ان کی اپنی ایج کے ساتھ کے لوگ بھی ملیں گے. آفتاب صاحب کی نظم کے بارے میں 2 باتیں میں نے کرنی ہیں آپ سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں 20ویں صدی کے آخر میں جو سیاسی اور معاشی چینجز آئیں, ان کو شدید تر سماجی بنانے میں جو رول ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کا ہے. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ صارفین کی ڈومیننس ہو گئی. کنزیومر سوسائٹی جو ہے اس نے پورے اپنے دائیں بائیں دنیا کو, گلوب کو اپنے اس میں لے لیا شکنجے میں. اب آپ وہی لکھیں گے اور وہی خریدیں گے جس کو مارکیٹ جو آپ کو ڈکٹیٹ کرے گی. ایسے میں جو سماج پہ تو اس کا جو اثر ہوا سو ہوا. اردو نظم میں اس کے سب سے زیادہ ایفیکٹ اس کا افسانے اور نظم پہ ہوا. آفتاب صاحب, اب کیا ہوا, اس کا کیا اثر ہوا؟ اس کا یہ ہوا کہ جو سنجیدہ لکھنے والے تھے نظم, وہ اس بھیڑ میں یا تو چپ ہو گئے یا انہوں نے لکھنا بہت کم کیا, یا یہ ہو گیا کہ وہ پروز شاعری کی طرف چلے گئے. آفتاب صاحب ان چند سیریس شاعروں میں سے تھے نظم کے, جو نظم کو بڑی پکچر کے ساتھ انہوں نے جڑ کر شاعری کی, اور اس میں جو ان کا نیریٹو تھا وہ بڑا تھا, گرینڈ تھا.
ہوا یہ کہ یہ جو صارفین والی کہانی ہے، اس نے ہمیں یہ باور کیا کہ ہر چیز کنسٹرکٹ ہے، خیر بھی، شر بھی، دوستی بھی، نیکی بھی، بدی بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ زندگی کو اور انسان کو ایک بڑی پکچر میں رکھ کر دیکھتے رہے۔ تو یہ اردو نظم میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ وہ چاہے معنی ہو، زندگی ہو، اردو خود ہو، آفتاب صاحب کی شاعری نے اس کی ایکسپینشن کی ہے، توسیع کی ہے اردو نظم کی۔ تو میرے لیے تو بھئی آفتاب صاحب کی شاعری جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو نظم۔ فاروق، آپ نے بات کو نا ایک اور سطح پہ پہنچا دیا۔ بس آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ہے میڈیا اور میڈیا کے ساتھ جو کنزیومرزم کنیکٹ ہو گیا، اس کے امپیکٹ آئے ہماری نسل پہ خاص طور پہ۔ اچھا، یہ جو پچھلی نسل تھی جن کو ہم آج یاد کر رہے ہیں، یہ وہ تھے جن مارکیٹ جن کے گھروں سے دور ہوتی تھی، جن کو جانا پڑتا تھا بازار، اکا دکا دکان محلے میں ہوتی تھی۔ اب ہم مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد مارکیٹ ہے، منڈی ہے، اور اخبار اٹھائیں، رسالہ اٹھائیں، ٹی وی کھولیں، آپ فیس بک لگا لیں، اشتہار اشتہار اشتہار۔ تو گویا جو کنزیومرزم ہے وہ ہمارے ڈی این اے کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے۔ اس جبریت میں وہ جو سارتر نے کہا کہ رائٹنگ ہی کمٹمنٹ ہے، اس کو نبھانا، کہ آپ اس جبریت کو توڑے رکھیں، اس کے اثر میں نہ جائیں، اور آپ اس آدرش کو، اس خواب کو، اس آرزو کو، اس پینٹنگ کو جو گلشن نافریدہ کی صورت میں آپ کے ذہن میں ہے، اس کو کرتاس پہ اتارتے۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے۔ میں اس پہ چاہوں گا کہ افتخار بھائی اس پہ کائنڈلی اپنا کمنٹ ضرور دیں کہ اس نسل میں اور آج کی نسل میں جو ڈفرینس آ رہا ہے، جو چیلنجز نئے آ رہے ہیں، انہوں نے کیسے نبھایا اور ہم کیسے اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ میں تو اس سلسلے میں دیانتداری سے ایک بات کروں کہ میں نے کچھ دن زندگی کے میڈیا میں گزارے ہیں، تو دو باتیں بہت اہم ہو گئیں میری زندگی ہی میں۔ میری زندگی میں میڈیا سب سے اہم چیز تھی، اور کہا یہ جاتا تھا کہ نہ تو یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پیغام کیا ہے، نہ یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ پیغام دینے والا کون ہے، نہ یہ دیکھا جائے کہ پیغام وصول کرنے والا کون ہے۔ اہمیت صرف اور صرف اس میڈیم کی ہے جس کے ذریعے وہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک میڈیم از دا میسج۔ یہ میرے زمانے کا، میری جوانی کے زمانے کا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ قصہ شروع ہو گیا کہ جس میں تھنگز ہیو بیکم امپورٹنٹ، چیزیں جو ہیں، اشیاء جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئیں، اور مارکیٹ اکانومی اور گلوبلائزیشن another form of imperialism اور لنگوسٹک امپیریلزم وغیرہ وغیرہ۔ اور اب تو یہ ہے کہ جو نریٹیوز اور کاؤنٹر نریٹیوز یہ سب ایک ہی طرف سے آ رہے ہیں۔ امپیریلسٹ پاورز ہی دے رہی ہیں وہ بھی نریٹیو، جو ان کے خلاف والا نریٹیو ہے وہ بھی وہی دیتی ہیں، اور اس میں تبدیلی کر کے، اور وہ احتیاط اس کو برتنا مشکل کام ہے۔ میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس دنیا کو سمجھتا نہیں ہوں۔ میری سمجھ میں یہ اب جو دنیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں ایسے مذاق اڑاتا تھا بعض بزرگوں کا جو یہ کہتے تھے کہ میں نے 1970 میں فاسٹر نے کہیں کہا کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیوں لکھنا چھوڑ دیا؟ اس نے کہا یہ دنیا میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
जिस ज़माने की दुनिया मेरी समझ में आती थी मैं लिखता था। अब ये दुनिया और इसके, अभी मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कल यहाँ हो रही थी, मैंने अपने आप से पूछा कि मैं इसके बारे में कितना जानता हूँ, तो मुझको एतराफ़ करना चाहिए कि मैं बिल्कुल इसके बारे में जानता नहीं हूँ, खौफज़दा ज़रूर हूँ। इसलिए कि एक आध दफ़ा मैंने इसको इधर उधर करके मोबाइल को देखा है, तो इसके जो फौरी तौर पे मुझ पे नुकसान मुरतब हुए वो ये है कि ये मेरी तख्लीकी सलाहियत को शिकस्त देने के दर पे हैं और वो बात मुझसे कहलवाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं जो इन्होंने तय कर रखी है। और ये खौफ जो है, ये अंदेशा, ये शायद मेरी ज़िंदगी में आप लोगों की नस्ल इससे नबर्द आज़मा होगी। क्या करेंगे आप, हमें नहीं मालूम, मगर सच्ची बात यह है कि मैं तो बहुत ही परेशान हूँ और फ़िक्रमंद हूँ और आने वाले दिनों के लिए कि ये जो दुनिया है ये कौन सी तरफ को जा रही है। मैं देखता हूँ कि मनफी क़ुव्वतें सारी दुनिया पर इस वक्त सियासी नक्शे पे जितने दाएं बाजू के मनफी सियासी किरदार हैं वो मुसल्लत होते जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि कोई उनको वोट दे रहा होगा, कोई उनकी मदद कर रहा होगा, कोई उनकी फंडिंग कर रहा होगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा मीडिया का मालिक है वो किसी बड़े सदर के गोया इताअत गुजारों में है, तो दुनिया कैसे होगी, क्या होगी, आपके सुपुर्द है, आप देखिए इसे कैसे निपटते हैं। एक बात मैं कहूँ जी प्लीज़। सिर्फ ये जो असलम अंसारी साहब के बारे में कम बात हुई, वो असमें क्योंकि हमारे बड़े शहरों का ये अलमिया है कि ये अपने आप में इतने गुम होते हैं कि इनको दूर रहने वाले नज़र नहीं आते। तो अब आप देखिए जितनी वसअत का काम उन्होंने किया, मैंने नहीं देखा कि कोई इस्लामाबाद में कोई ऐसी तकरीब हुई हो जिसमें असलम अंसारी को याद किया गया हो। उन्होंने सराइकी में बहुत अच्छे शेर, वो ग़ालिबन मुल्तान में ही ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और मैंने उनके फ़ारसी के काम देखा है, बेदिल पे उनका काम देखा है, इक़बाल पे उनकी किताबें देखी हैं। बड़े आलिम आदमी थे सही माना में जिनको कहते हैं, और वो तमाम सिफ़ात जो किसी आलिम में होनी चाहिए थी वो इन तीन बुज़ुर्गों में आप देखेंगे। बिल्कुल कोई आपसे कोई तकाज़ा नहीं है कभी मीडिया की तरफ। मैं एक दफ़ा मुझे हुकूमत की तरफ से हुक्म आया, वो चीन की तरफ से, अवामी जमहूरिया चीन की तरफ से एक दावत आई कि कोई एक शायर सब उन्होंने बुलाया, तो मुझे नामज़द किया गया। तो मैंने अपनी वज़ारत को लिखा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझसे चीन जाने के लिए मुझसे ज़्यादा मौज़ूद आदमी आफ्ताब इक़बाल शमीम है। तो जो भी हुकूमत थी उस ज़माने में उन्होंने कहा कि अच्छा वो भी चले जाएँ और आप भी चले जाएँ। अच्छा, अब हम वहाँ चले गए। अब हम मुख्तलिफ़ चीन के शहरों में जाते थे। चीन में जो भी उर्दू का काम हो रहा है और जो भी आदमी उर्दू बोल रहा है वो आफ्ताब इक़बाल शमीम का शागिर्द है और वो उनका पढ़ाया हुआ है और उनका वहीं उन्होंने चीनी अदब में और चीनी ज़बान पे काम किया। मैं वहाँ गया, जब बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझको उन्होंने सदारत वगैरह का कहा, तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं, आफ्ताब भाई के, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने ही कहा है कि आप करें। अब इस तरह के जो आदमी थे, तौसीफ़ भाई का एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाऊँ। एक दिन मैं गालिब का एक शेर ज़हन में अपने मेरे आया और उसका एक मिसरा मैं भूल गया। अच्छा, अब रात के 12 बजे थे, तो मैंने कहा कि मैं किससे पूछूं कि क्या हो। तो मैंने 12 बजे मैंने कहा तौसीफ़ भाई जाग रहे होंगे, तो मैं उनको तौसीफ़ भाई कहता है, तो मैंने रात को फ़ोन किया तो वो जाग रहे थे। तो मैंने कहा तौसीफ़ भाई कुलियात गालिब फ़ारसी आप पास है? तो बोले हाँ बोलो। तो मैंने कहा ये मिसरा मैंने मिसरा उन्हें सुनाया, तो उन्होंने उठ के और वो दूसरा मिसरा मुझे सुना दिया। तू नाली असखला खार मिंगरी के सपहर सरे हुसैन अली बरसना बेगरदानी, कि मैं तू नाला करता है कि तू बहुत परेशान है और ये दुनिया तो बहुत ही जालिम है, ये तो हुसैन इब्न अली का सर लेके
سنا پہ گھوم جاتی. یہ غالب نے کہا. اچھا وہ دوسرا میں سب نہیں آیا. خیر انہوں نے بتا دیا, میں نے رات کو فون رکھ دیا. سویرے جب میں دفتر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ توسیف بھائی آئے ہوئے ہیں. تو اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ رات کو 1 بجے کوئی آدمی مجھ سے جگا کے غالب کا شعر پوچھے فارسی کا تو یہ کتاب آپ کی نظر. جب وہ جو کلیات غالب فارسی توصیف تبسم کی ملکیت تھی وہ الحمدللہ اب میرے لیے اعزاز کی بات. میں آتا ہوں کیونکہ بات ہوئی نا احمد شمیم, آفتاب اقبال شمیم صاحب کے حوالے سے. میں چاہوں گا ذرا شاہد بھائی آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں. ہمارے پاس 7-8 منٹ ہے تو ذرا کائنڈلی آفتاب اقبال شمیم صاحب کے حوالے سے. جی, آج سے کوئی 50 سال پہلے پاکستان میں ایک کتاب چھپی جو اس وقت کی تقریباً بیسٹ سیلر تھی. اس کتاب کا نام تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کا منظر. وہ اتنی خوفناک کتاب تھی. خیر میں انہی دنوں لاہور گیا ہوا تھا اپنے دوست شعیب بن عزیز کے ساتھ, کسی محفل میں تھا. تو مجھے اس نے کہا کہ تم نے وہ کتاب پڑھی؟ میں نے کہا یار مجھ سے تو پڑھی نہیں گئی, اس قدر خوفناک کتاب. اس نے کہا تمہیں اس کے مصنف سے ملاقات کراؤں؟ میں نے کہا کرا دو. تو وہ ایک صاحب سے ملوانے لے گئے جن کا بعد میں پتہ چلا نام تھا خواجہ محمد اسلام. تو وہ اتنے موٹے تھے اور یعنی گردن اتنی موٹی کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی اور وہ کہہ لگا رہے تھے. تو میں نے شعیب سے کہا, میں نے کہا یار یہ جو کتاب انہوں نے لکھی مجھے یقین نہیں کہ خود بلیو کرتے ہیں کہ ورنہ اتنی صحت نہیں ہو سکتی اس کتاب لکھنے والے کی. تو میرا مقصد کسی بزرگ کی تصدیق کرنا نہیں لیکن بتانا یہ کہ ہم مزاجن لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور مجھے ایسے شاعر تو اور زیادہ بدنام ہیں ان کام میں. آفتاب اقبال شمیم کی شخصیت میں یہ جو میں 50 سال کی دوستی کہ وہ جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ ہی ووڈ واک دا ٹاک, وہ جیسے تھے ویسی شاعری کرتے تھے. سو جب میں ان کا شعر یہ ذہن میں آتا ہے کہ فقیر ہوں مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ نہیں, فقیر ہوں مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ نہیں کہ میرے کیسہ خواہش میں زر زیادہ نہیں. تو میں وہ شخص وہ شعر اور وہ شاعر ایک ہو جاتے. انہوں نے کبھی نہ میڈیا سے نہ کبھی کسی سے, میں نے بڑی زور لگا کہ ان کی ایک غزل حامد علی خان سے گنوائی. خیر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جینوننس ان کی شخصیت میں اتنی تھی کہ جب آج سے 4-5 سال پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ شخص اس کے بعد کوئی زبردست نظم نہیں لکھی اس نے شعر کہنا چھوڑ دیا. اس سے آپ اندازہ اس دکھ کا کر سکتے ہیں اس شخص کا, ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. منیر نیازی نے کہا تھا جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر, غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. تو آخری بات صرف یہ بتاؤں آپ کو کہ کسی زمانے میں لاہور میں جب کالونیز بننی شروع ہوئیں تو ایک دن اخبار میں آیا کہ رائٹرز کالونی بھی ایک بن رہی ہے. تو منو بھائی کی ملاقات ہوئی منیر نیازی سے, انہوں نے کہا نائی صاحب میرا خیال ہے ایک جینون رائٹرز کالونی بھی ہونی چاہیے. تو منیر نیازی نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ یار بالکل ہونی چاہیے لیکن میں سوچ رہا ہوں ایک پلاٹ تو چلو میرا ہو گیا, دوسرا کس کا ہوگا. تو میں آج منیر نیازی کی اگر روح سن رہی ہے تو ان کو کہا کہ دوسرا پلاٹ آفتاب اقبال شمیم کا ہوتا. بہت شکریہ. آخری جملہ ایک ہمیشہ صاحب آپ کی طرف سے آئے گا اور فاروق صاحب کی طرف سے. مجھے ٹائم آپ کا اشارہ ہو گیا. بہت شکریہ. میں تو صرف ایک بات کہوں گا. ابھی کہہ رہے تھے افتخار صاحب کہ مجھے ڈر لگتا ہے اے آئی سے, تو میں یہ کہتا ہوں ڈرنے کی, جینون آدمی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو تخلیق کار جینون ہیں آپ جیسے, یہ جو کہتے ہیں وہ اس کے ڈیٹے میں نہیں ہوگا جہاں سے وہ لے کے کچھ کریٹ کرے گا. تو اس لیے آپ یقین کیجئے کہ بہرحال ہم سفر کو اس کو روک تو نہیں سکتے, اسے ریورس بھی نہیں کر سکتے, اس نے آگے ہی جانا ہے. تو اس میں جو سروائیو کرے گا, جو جینون تخلیق کار ہوگا وہ سروائیو کرے گا. اس جیسے لوگ جن کو ہم آج ذکر کر رہے ہیں.
بات ہے. کیا جی فاروق بھائی. بس لاسٹ جملہ یہی ہے کہ ہمیں مطلب اپنے جو اکابرین ہیں جو ہم سے پہلے تھے ہمیں ان کے بارے میں لکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی جو ہے نا سر یہ کہیں آئسولیٹ ہو کے نہیں دیکھی جا سکتی, نہ آپ اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. سو جو بندے روایت اور اسلاف اور بڑوں سے کٹ کے رہتے ہیں ان کو یہ زوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام شاید کر رہے ہیں. وہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا, اس سے بہت بہتر کام اس سے پہلے لوگ کر گئے ہوتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. بہت خوب, بہت خوب. دوستو, یہ تھی گفتگو جس میں ہم نے اپنے ان احباب, ان بزرگوں کو یاد کیا اور انہیں سیلیوٹ کیا. اور اس کام میں جو شریک ہوئے, میں شکر گزار ہوں جناب افتخار عارف صاحب کا, جناب حمید شاہد صاحب کا, جناب فاروق یار صاحب کا اور جناب شاہد مسعود صاحب کا. یہ بہت اچھی بات کہی فاروق نے کہ ان محفلوں میں ان بڑے لوگوں کو یاد کرنے کا مطلب دراصل اس کنٹینیوٹی کو جاری رکھنا ہے, اس کو کنٹینیو رکھنا ہے کہ جو روایت پچھلی صدیوں سے آرٹ, فکر, نالج اور لٹریچر کے حوالے سے جاری و ساری ہے, ہم اس کے ذریعے سے ان کو اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو تہذیبی اور کلچرل ایک وجود ہے وہ اسی طرح سے توانا رہے اور جاری و ساری رہے. آپ کا بہت شکریہ.